बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। गुज़िश्ता हम चंद माह की बात करें तो उसमें एक सूरत हाल जो सबके सामने वाज़ेह है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर कन्फ्यूजन पाई जाती है, जिनके ऊपर हम देख सकते हैं कि कुछ आपको यकसुई नज़र नहीं आती, या फिर मामलात की जो समझ बूझ है वो दिमाग जो कि समझ बूझ रखते भी हैं, वो भी ये जानने से कासिर हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, या हमारी सोच क्या है, अप्रोच क्या है, किस तरीके से हमने चीज़ों को फेस करना है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में एक चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है, वो ये है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात चाहते थे, लेकिन वो इंतखाबात की जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। उस दौरान हमने देखा कि उन्होंने असम्बलियाँ भी तहलील की। पहले कौमी असम्बली से निकले, उसके बाद जो 2 असम्बलियाँ थीं, भले किसी के भी मशवरे पे तहलील की, लेकिन उन्होंने तहलील की, इस्तीफ़े दिया, वहाँ से बाहर निकले। और तहलील करने के बाद जो है वो उन्हें उम्मीद थी कि अब इस फ़ैसले का पास रखा जाएगा, और जिस तरह से उनको कहा जा रहा है कि इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त PDM का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि भाई इस वक्त अभी ज़रा से असम्बलियों से निकलें, ये असम्बलियाँ तहलील करें पंजाब और KP की, तो उसके बाद जनरल इलेक्शंस करा देंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, कि ये सारी सिचुएशन गैर वाज़ेह रही। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आ गया जो कि आईन पाकिस्तान के बिल्कुल उसके अंदर जो आईन पाकिस्तान में लिखा था, यानी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, वही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में भी था। लेकिन 14 मई का दिन गुजर गया, बेर मिनिमम भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात नहीं हो सके। तो एक वाहिद चीज़ थी जो तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि इलेक्शंस हो जाएं और आवाम को फैसला करने दें कि आवाम क्या चाहते हैं, लेकिन वो सिलसिला हमने देखा कि हुकूमत ने किसी भी वजह से वो नहीं होने दिया। अब उसके अंदर ज़ाहिर है उनकी जानिब से अलग तौजीहात पेश की जाती रही। इस वक्त मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। 9 मई को जो इवेंट हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो अंदोहनाक वाक़यात पेश आए, उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया, जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, जिस तरह से वहाँ पर घुसकर तोड़ फोड़ की गई, माल गनीमत समझा गया, जिस तरह के वहाँ पर जाके नारे लगाए गए, वो आए रोज़ उसकी वीडियोस सामने आ रही होती हैं। तो कोई भी जी शऊर उन वाक़यात की सपोर्ट नहीं कर सकता, उनकी हिमायत नहीं कर सकता, मजम्मत कर सकता है। अब ज़ाहिर है कि कानून अपना रास्ता लेगा। जो लोग जाने अनजाने या किसी भी तरह से वहाँ पर मौजूद थे, उनको अपने किए की सज़ा भुगतना पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक्शंस जो भी होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्या हैं कि इस वाक़े के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं, और उसके अंदर कुछ लीडरशिप, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनके काफ़ी 10,000 के करीब वर्कर्स ज़ेर हिरासत हैं, उनकी टॉप लीडरशिप ज़ेर हिरासत है। और फिर ज़ाहिर ने एक खदशे का इजहार ये भी किया कि जब वो जाएंगे अदालत में पेशी के लिए, तो उस मौके पर 80% उन्होंने कहा कि उनको इम्कान है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ज़रा आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। So right now, as we speak, over 10,000 workers have been arrested. My entire senior leadership is in jail. Tuesday, I'm going to make an appearance for various bails in Islamabad. 80% chances are that I will be arrested. Right now, there's no rule of law in this country. अच्छा जी, ये खान साहब का खदशा है, और इस खदशे का वो बारहा इज़हार करते रहे हैं। अपने ऊपर होने वाले हमले से मुतालिक भी, दोबारा कातिलाना हमले के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर पेश होऊंगा तो हमला हो जाएगा। फिर हमने देखा कि स्पेशल जब उन्हें पेश होना भी पड़ा तो उस वक्त कैसे वो हिसार में आते थे और सर पर भी एक कवर करके आते थे। फिर साथ ही साथ गिरफ्तारियों के हवाले से भी वो प्रिडिक्ट करते रहे थे, और अभी दोबारा उन्होंने प्रिडिक्शन ये दी है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने ये जो 9 मई के वाक़या है उसके ऊपर बारहा अपनी राय का इजहार किया। दोबारा उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहा उसमें आपको ज़रा दिखाते पहले। किसी शख्स को, चाहे वो मनसूबा बंदी में शामिल है, चाहे वो उकसाने में शामिल है, चाहे उसने गलीज गंदी गालियां दी, नारे लगवाए, और चाहे वो तोड़ फोड़ में शामिल है, कोई भी कानून के आनी हाथों से बच नहीं सकेगा। सिविलियन तंसीबात हैं, उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा, और जो फौजी तंसीबात हैं उनको उनके आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। चले जी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और मेरे सामने गैलिप वर्ल्ड पोल सर्वे है, और उसके अंदर कुछ हैरान कुन और चश्मकुशा इंकशाफात हैं।
سروے کے مطابق صرف 16% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور مجھے بڑی حیرانی ہے کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ سروے کے اندر جو اعداد و شمار اور جہاں سے نمبرز کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ بڑا، پھر کرپشن کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ریکارڈ بلندیوں تک پہنچ گیا، اور 86% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کرپشن وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد بدامنی نے معاشی مشکلات میں اضافہ بھی کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ 2018 کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کے آغاز میں 49% پاکستانی سمجھتے تھے کہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، جبکہ 20% سمجھتے تھے کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اچھا 2022 کی بات کریں، یعنی کہ اس کے اندر وہ عرصہ بھی ہو سکتا ہے جس میں خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم ٹک اوور، تو 19% پاکستانیوں نے بتایا کہ ان کا معیار زندگی بہتر ہے، جبکہ 48% کا کہنا تھا کہ معیار زندگی خراب ہو رہا ہے۔ پھر جو سیلاب آیا اس سے بھی آپ نے دیکھا کہ بدترین نقصان ہوا، تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے ظاہر ہے کہ یہ پوری پاکستانی آبادی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو پروگرام کے پہلے سے میں ہم بات کریں گے، عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو بہت شکریہ عمر ایوب صاحب فار بینگ ود اس۔ سب سے پہلے تو یہ ذرا بتائیے گا کہ خان صاحب کا جو انٹرویو ہے اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ سے یہ خدشہ ہے، 80% انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو پھر اس صورت میں کیا وہ عدالت میں پیش ہوں گے؟ کیا لاہ عمل ہوگا ان کا؟ جی تو ہم بات کر رہے تھے عمر ایوب صاحب سے، ایک غیر متوقع بریک کی طرف ہمیں جانا پڑا۔ عمر ایوب صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، خان صاحب نے تو خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 80% امکان ہے، بلکہ خدشہ ہے انہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا جب وہ جائیں گے منگل کو، تو ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کس بنیاد پر وہ خدشہ یہ ظاہر کر رہے ہیں، اور پھر کیا وہ پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لاہ عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو خان صاحب کا جو خدشہ ہے وہ ہمیشہ درست ثابت ہوا ہے، اور اسی امپورٹڈ حکومت نے آپ جس طرح کے بے ڈونی قسم کا انہوں نے پہلے بھی ایک وہ ڈونگ رچایا تھا، اور رینجرز کو بھیج کے جس طریقے سے رانا ثنا نے اریسٹ کرایا تھا خان صاحب کو، اور اس پہ چیئرمین نیب بھی ملوث ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، اور اس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا۔ اور اس پہ ایک دوسری چیز ہے، ایکویژن X=Y ہوتا ہے، تو دوسری پارٹ ایکویژن کا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو جواب دہی دینی چاہیے، سپریم کورٹ اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے، عمران خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طرح کے انہوں نے غلط اقدام لیے تھے وہ بالکل غلط تھے، اور ان کے وکیلوں نے جنہوں نے نیب کے یہ طریقہ کار اپنایا تھا وہ بھی ان کو بھی اپولوجائز کرنا چاہیے، اور رانا ثنا کو بھی پبلکلی اپولوجائز کرنا چاہیے، اور ڈی جی نے منسٹری آف انٹیریئر کے کہنے پہ یہ اپنی فورس بھیجی تھی، اور جس طرح کے احاطہ عدالت میں بھیجی تھی اور دھجیاں اڑائیں قانون کی، تو ان ساروں کو مطلب معافی مانگنی چاہیے، قوم سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی۔ ایک چیز یعنی کہ نیب کو گرفتاری چاہیے تھی، نیب کو گرفتاری چاہیے تھی، تو نیب نے منسٹری آف انٹیریئر کو کہا، منسٹری آف انٹیریئر نے ڈی جی رینجرز کو کہا، اور پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا، یہ آپ فرما رہے ہیں؟ جی غلط طریقہ، میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ جس وکیل نے نیب کے یہ طریقہ کار اپنایا، ان سارے لوگوں کو باشمول منسٹر آف انٹیریئر، بالخصوص سیکرٹری انٹیریئر اور منسٹر انٹیریئر، ان کو یا مستعفی ہونا چاہیے یا پھر ان کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ مطلب یہ پی ڈی ایم حکومت تو قانون میں بلیو ہی نہیں کرتی، اور یہاں پہ رانا ثنا یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے اوپر چارجز نہیں ہے، پر پھر منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول انہی کے گورنمنٹ کی ہے، اور اس وقت کے ایک میجر جنرل صاحب تھے جنہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا نارکوٹک سمگلنگ کا۔ تو اس وقت ہماری ڈیمانڈ یا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ سامنے آئیں، یا پھر ڈی جی اینٹی نارکوٹکس موجودہ وقت کے جو ہیں وہ کہیں کہ جی میرے پریڈیسیسر سے بالکل غلطی ہوئی، انہوں نے چارجز وہ تو آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ شہریار آفریدی صاحب تو کہتے رہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، لیکن وہ کیس جتنا بھونڈا تھا اس کے حوالے سے تو سبھی بات کر چکے ہیں۔ نہیں، میں کیس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، پھر ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کو موجودہ والے کو سامنے آنا چاہیے، اور جنرل صاحب کو کہنا چاہیے کہ جی میرے جو سابق ڈی جی ANF تھے جو صاحب تھے ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کی بہاف پہ اینٹی نارکوٹکس فورس رانا ثنا سے
پوری قوم کے سامنے معافی مانگتی ہے کہ ہم نے یہ بھول کی، ہم نے غلطی کی ہے، سامنے آئے نا، چھپ کے کیوں؟ اچھا عمر صاحب، میں ایک چیز پہ نقطے پہ آپ کی ظاہر ہے کہ چونکہ آتے ساتھ ہی آپ نے خان صاحب نے تو ڈیفینیشنز تھوڑی سی چینج کی ہیں کافی حد تک، لیکن شروع میں خان صاحب کہا کرتے تھے امپورٹڈ حکومت، امریکی سائفر، امریکی بیانیہ، امریکی سازش، امریکی مداخلت، امریکہ کے ایما پہ حکومت گئی، اور اسی بنیاد پہ آپ نے ابھی فرمایا کہ امپورٹڈ حکومت، ٹھیک ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ رجیم چینج پہ آ چکے ہیں، اب آپ کس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت، کہ امریکہ کے کہنے پہ حکومت گئی یا پھر باجوہ صاحب کے کہنے پہ حکومت گئی؟ نہیں، باجوہ صاحب نے تو پبلکلی ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ گئی ہے، اور ان کی چیزیں تو سامنے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ہو رہی ہے، کوئی چھپی ڈر کی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے ریکارڈ میں کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آرکسٹریٹ ہوا تھا سارا کچھ، یہ تو معذرت چاہتا ہوں یہ سلپ ہو گیا، پر یہ کیا موبائل میرا سلپ ہوا تھا، معذرت چاہتا ہوں، پر انہوں نے پبلکلی مختلف انٹرویوز میں یہ چیز کی ہے۔ جی تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر چلے ہاں تھوڑا فکس کر لیں اس کو، لیکن یہ پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر امپورٹڈ تو نہ ہوئی نا، پھر تو رجیم چینج والا معاملہ ہوا۔ اگر ایسا ہوتا امپورٹڈ والا معاملہ ہی ہوتا تو پھر خان صاحب امریکہ سے شکایت کرتے یا ان سے امریکی کانگریس وومن سے اپنے حق میں بیان دینے کے لیے بات نہ کر رہے ہوتے، وہ تو شکوے شکایت کر رہے ہوتے، یا پھر ایسے کوئی ملاقاتیں بھی نہ ہو رہی ہوتی جو کوئی ہوئی اس دوران۔ امریکن کانگریس، امریکن لوگ ایک سیپریٹ چیز ہے، امریکن ایگزیکٹو جو ہے وہاں پہ انڈر سیکرٹری اس وقت جو لیو تھے، مسٹر لیو، انہوں نے آ کے باقاعدہ سائفر دیا تھا، سائفر کا ایشو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا، اس کے اوپر پریس کانفرنس، اس کے اوپر ایک پریس ریلیز آئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ بالکل سٹینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے، وہ خان صاحب، وہ رشیا کے ساتھ اور باقی چیزیں جیو پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ یہ چیزیں نہیں چاہتے تھے۔ لیٹس فیس فیکٹس، اور فارمر یو کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بڑے کلیئرلی اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ اس چیز کو دنیا نے مطلب انڈر دا کارپیٹ، قالین کے نیچے انہوں نے دھکیل دیا، پر یہ چیز ایک حقیقت ہے، حقیقت کو ماننا چاہیے۔ تو اب کلیئرٹی پھر کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہوا، رجیم چینج کہیں یا اس کو امپورٹڈ حکومت کہیں، یہ ذرا بتا دیں پھر مجھے، تاکہ پھر آگے بڑھیں ہم۔ دونوں چیزیں آئی نا، دونوں چیزیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجی تھی۔ کنسپیریسی ڈومیسٹک بھی ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت، جو خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی تھی ایک ٹاک شو پہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا، تو اینکر نے ان سے پوچھا کہ جی ان کو تو جوڈیشری، انہوں نے کہا جی جوڈیشری بھیجا تھا۔ تو یہ تو چیزیں یہاں ہو گئی کہ ایک پورا یہ ایک بیانیہ کا حصہ تھا، ایک ڈیل کا حصہ تھا، ایسے تو نہیں بھیجا گیا ان کو۔ ان کی جو رپورٹس تھیں وہ فکٹیشس رپورٹس تھیں، وہ پلیٹلیٹس ڈراپس ایٹسیٹرا، لیکن میری بات سنیں، فکٹیشس آپ کہہ رہے ہیں ابھی رپورٹ تھیں، لیکن اس وقت یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت تھیں پنجاب کی، اس وقت ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا، اور اب مجھے یاد ہے کہ شہباز گل صاحب روزانہ آ کر کھانے کا مینیو کیا ہوتا تھا اس حوالے سے بھی بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو تک آئے تھے وہ رپورٹ دیکھ کے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے، بیکاز ہی واز دا باس، انہوں نے جانے کی اجازت دی تھی ملک سے باہر۔ تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ کہاں سے آ گئی؟ جی وہاں پہ پھر خواجہ آصف صاحب سے پوچھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آئی، پھر ان کے ساتھ ڈیل کہاں پہ ہوئی، وہ تو خود ابھی مانتے ہیں۔ یہ تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ہوتی ہیں، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ تو خواجہ آصف صاحب نے خود کہا ہے۔ اور یہی چیز سامنے آئی کہ جو رپورٹس تھیں وہ ڈاکٹر کی گئی ہیں، رپورٹس نے کیا کہنا ہے، آپ میرا بلڈ سیمپل سوئچ کر کے دے دیں یا اپنا آپ کا بلڈ سیمپل سوئچ کر کے چلا جائے، رپورٹ تو اسی پہ ہی ہوگی نا، جو بلڈ سیمپل جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں سوئچ ہوئی، اور اس کے سامنے یہ ڈیسیژن میکنگ آدمی کس چیز پہ کرتا ہے۔ جی یہ ساری چیزیں خواجہ آصف صاحب سے اور نون لیگ کی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ اس سے امپریشن یہ ملا ہمیں، اگر خواجہ آصف صاحب کی بات اگر اس میں صداقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب خان صاحب اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی حکومت نہیں تھی، یہ تاثر جا رہا ہے پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ان کی ڈیل بیک ڈور پہ ہو رہی تھی، اور جو احمد صاحب ہیں وہ بھی اس پہ ملوث تھے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تبھی تو یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اور خواجہ آصف صاحب سے پوچھنا چاہیے، تو خان صاحب نے کیسے ہونے دیا پھر یہ؟ خان صاحب ایٹ دی اینڈ ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ پرمیشن جو ہے وہ خان صاحب نے ہی دی تھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ۔
خان صاحب نے یا پرمیشن دی انسانی ہمدردی کی بنا پہ، پر وہ اس رپورٹ کے اوپر دی تھی نا، جو کہ ابھی جو سامنے چیزیں آ رہی تھیں کہ وہ رپورٹس ایکوریٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل ہو چکی تھی پی ڈی ایم کی. اچھا، تو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا مبینہ طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کردار صرف رپورٹس میں ٹیمپرنگ کی حد تک یعنی کہ آپ کے مطابق تھا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں جو کہ خواجہ آصف صاحب نے پبلکلی ایک ٹاک شو میں کہا، جہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ جوڈیشری نے بھیجا اور انہوں نے اس کو نیگیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشری یا حکومت کا نہیں تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ بانی تھی پی ڈی ایم کی حکومت اور بالخصوص مسلم لیگ نون پہ. اچھا، اب ذرا یہ اس جانب آ جائیں، اب ذرا اس جانب آ جائیں کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے ان کی حکومت گئی تو وہ نام لے کر بھی اور نام لیے بغیر بھی الزام لگاتے رہے کہ سابقہ آرمی چیف کی وجہ سے میری حکومت گئی اور یہ ہوا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں. نومبر میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور جس طرح سے کانگریس وومن سے وہ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ بھائی میرے اوپر حملہ ہوا اور میری حکومت جانے میں اس طریقے سے جو پاکستان میں ٹرموائل ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میری حکومت جانے میں سابق آرمی چیف ملوث ہیں اور ساری انہوں نے گفتگو کی. پھر اس کے بعد جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو وہ پھر معلوم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پر یہ اسمبلیاں تحلیل کی. تو یہ پھر کیسے ہوا کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں حکومت جانے کے، پھر انہیں کے کہنے پہ آپ نے کیا اور اسی دوران آپ ان سے بھی امریکہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے حق میں بیان دیں، میری حکومت فلاں شخص کی وجہ سے گئی ہے. دیکھیں وہاں پہ جس وقت اسمبلیاں تحلیل ہو رہی تھیں اور تقریباً ہو چکی تھیں ہماری گورنمنٹ کی، تو ہم لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ ہم لوگ الیکشن ہی چاہ رہے تھے نا. ہم نے وہی چیز کیا جو کہ ہمارے پاس میں تھا اور وہ یہ تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے ہم لوگ الیکشن میں جائیں، جو کہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور نیگوسیشن اس کے پہلے چل رہی تھیں، اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے، پر نیگوسیشن سکسیسفل نہیں تھی. اور اسی کے تحت ہم نے ہمارے دانش میں یہ ایکشن بالکل ٹھیک تھا، جو کہ آئینی بھی ہے کہ حکومت اپنا ٹائم تقریباً کچھ مہینے رہ چکے تھے، ابھی تو اور بھی کم ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر کے اور جا کے لوگوں سے فریش مینڈیٹ دیں، جو کہ آئین پاکستان کا حصہ ہے اور کسی جمہوری حکومت کا بھی یہ حصہ ہوتا ہے. اور پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی. وی گاٹ یور پوائنٹ. اب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ 72 ارکان جو ہیں وہ اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آر یو گائز ریڈی فار دس؟ اور آپ کو دوسری جانب سے کیا آثار نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یا اسپیکر صاحب کی جانب سے، کیونکہ بیانات تو کچھ اور ہی خیر وہاں سے سامنے آ رہے ہیں، یہ معاملہ سارٹ ہو جائے گا؟ نہیں، میں مطلب کیا کہتے ہیں ریالٹی پسند شخص ہوں، تو یہاں پہ ان کی نیت میں فتور ہے. یہ ہر ایک وہ ہندکوں میں ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں اڑیکا لگانا، کہ مطلب ہر قسم کا یہ مشکل وہ کریں گے. اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے انہوں نے مانا کون سا آرڈر ہے؟ پہلے میری مطلب آپ کو یہ سوال ہوگا. ہر ایک آرڈر کا، کورٹ آرڈر کا تو یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، تو یہ اس کی بھی یہ دھجیاں اڑائیں گے اور یہ آرام سے یہ کریں گے. اوکے، تو اب پھر اس سلسلے میں عمر صاحب بڑی مشکل صورتحال ہے. یہ جو اس وقت لوگ چھوڑ کر پارٹی کو جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تو بڑے اتحاد کی ضرورت ہے. تو 9 مئی کے بعد جو واقعات ہیں، جو انسیڈنٹ اس دن ہوئے، وہ ظاہر ہے کہ افسوسناک تھے، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جس طرح سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ کتنا کنسرننگ ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرے ورکرز کا، میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر بتا رہا ہوں آپ کو، باقی پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ آپ سے نالی گلی کا پوچھیں گے. ہمارا ورکر جو ہے وہ آپ کے نظری کے اوپر کھڑا ہے. ہماری پارٹی کی کور سالڈلی کھڑی ہے، ہمارے لوگ سالڈلی کھڑے ہیں. جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کس طرح کا پرسنل پریشر ڈالا جاتا ہے. اور خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا ہے، ابھی بھی ہماری ایک میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ان کو کوئی برا بھلا کسی نے نہیں کہنا اور وہ کسی مجبوری کے تحت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور بڑی پارٹی ہے ہماری، وسیع کشتی ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، یہی ہمارے ساتھی رہے ہیں، رہیں گے بھی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. ہماری پارٹی کو نظریہ ہمارا قائم ہے، پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا. ووٹ بیلٹ پیپر جب پڑے گا، ووٹ بیلٹ باکس سے نکلے گا تو وہ انشاءاللہ بلے کا ہوگا، وہ پاکستان تحریک انصاف اور اب ذرا اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں بیلٹ کے حوالے سے کہ ووٹ کب پڑے گا.
تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے کہ ووٹ کب پڑ سکتا ہے؟ اور دوسرا اس وقت جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر تمام جماعتیں اسمبلیوں میں بھی ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، ویسے بھی بیٹھ سکتی ہیں، کوئی ترمیم ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ 14 مئی کی تاریخ تو گزر چکی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑا ہوا ہے، کوئی راہ آپ کو دکھائی دیتی ہے مذاکراتی عمل شروع ہونے کی یا اس کی کامیابی کی؟ نا امیدی پہ میں بلیو کرتا نہیں ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت سیاسی ورکر میں یہ کہہ سکتا ہوں جس طرح کہ آپ کا موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، الیکشن بھی اٹل حقیقت ہے. الیکشن آئے گا ضرور، مہینے بعد آتا ہے، 2 مہینے بعد آتا ہے، 3 مہینے بعد آتا ہے، 2 ہفتے بعد آئے گا صحیح. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں کسی کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، 100 بسم اللہ بات کے نیگوشیٹ کریں گے، اس سال بات چیت کریں آپ کو گے. لگتا ہے ہوگا الیکشن؟ جی میں تو کہتا ہوں، میں آپ کو بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں آپ سے کہتا ہوں جو مسائل اس وقت ہیں، میں آپ کو موٹی موٹی اسٹیٹسٹکس شماریات بتا دیتا ہوں. آپ کی لارج اسکیل انڈسٹریل مینوفیکچرنگ ریشو جو ہے وہ آؤٹ پٹ وہ 25% ڈراپ ہوئی ہے اپریل میں. بجلی کی پیداوار 23%، آپ کی پیٹرول کی آپ کی سیل جو ہے وہ 50%، ڈیزل کی 35%، آپ کی ریمیٹنسز 30%، آپ کی جو انفلیشن ہے افراد زر جو اشیاء خرد و نوش 50% پہ ہے. ان کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں رہا، انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہے. اوور آل فسکل ڈیفیسٹ یہ 8% سے جائے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو نہیں رہی ہے، روپے کی قیمت 300 پہ چلی گئی ہے اور یہ تقریباً 6 مہینوں سے میں لگا ہوں، یہ تقریباً 325 کو بھی کراس کرے گی اگلے آنے والے دنوں میں. آپ کی بے روزگاری عروج پہ ہے. لیکن the point is, I get your point, I have all these numbers here. میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں اور we discuss them. لیکن the point is کہ ایسی سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت چھوڑ کر عوام کے سامنے جائیں گے؟ مختصر جواب ہے. عوام چپل مار کے ان کو پھینکیں گے باہر. اچھا عوام جی عوام. we got your answer. Thank you so. میں تھوڑی دیر پہلے فرینچ ریولوشن کا پڑھ رہا تھا، لوئی دی 16 کا، اور اس کا وہ کہتا تھا کہ جی یہ تو مجھے قدرت کی طرف سے حق دیا حکمرانی کرنے کا، لوگوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا تھا. اسی طرح لوگ عوام آپ دیکھتے رہیے گا، جو مہنگائی کی شرح جا رہی ہے، جو حالات معیشت کے جا رہے ہیں، لوگوں نے اٹھا کے ان کو پھینکنا ہے باہر. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. عمر ایوب صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. معیشت کا انہوں نے تذکرہ کیا. معیشت ہماری کہاں کھڑی ہے؟ ظاہر سیاسی معاملات جس طرح کے ہیں اس میں معیشت کہیں دب کر رہ جاتی ہے، لیکن ہم اپنے پروگرام میں معیشت کے حوالے سے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ، ایک بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں، اور ظاہر ہے کہ ہم سیاست کے حوالے سے تو اکثر گفتگو کرتے ہیں، تو اب ہم معیشت کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیوں ظاہر ہے کہ معیشت کی کوئی سمت دکھائی نہیں دے رہی. تو جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں اور ظاہر سینئر اکانومسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پبلک پالیسی ایکسپرٹ بھی ہیں اور پالیسی میکنگ میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالے. اس کے ساتھ ساتھ خرم شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ہم خیر مقدم ان کا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ خرم فار بینگ ود اس. ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کبھی ہم ترلے کرتے ہیں، کبھی ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور پھر کسی چیز کے بھی آثار ہمیں نظر نہیں آتے. مطلب کوئی بھی وہ کہتے ہیں کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی، کوئی بھی امید بھر نہیں آتی. کیا رہا ہے اس وقت؟ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ آئی ایم ایف کوئی ہمارے ہاتھ آئے گا؟ اور اگر نہیں آئی ایم ایف سے ہمارے کوئی معاملات سیٹل ہوتے تو اس کا بجٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ آگے بجٹ بھی پیش کرنا ہے. So Ashfaq, these are all very important questions. 3 نومبر کا ریویو ہونا تھا، آج ہم 21 مئی کو بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہو پایا. پاکستان واز ویری لکی. کووڈ کے بعد پاکستان واز آلریڈی ان این آئی ایم ایف پروگرام. گھانا، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ 3 وہ ممالک ہیں جن کا آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلے 6 ماہ میں ہوا، جبکہ ان کو ایک نیا پروگرام کرنا پڑا. پاکستان واز لکی کہ ہم پروگرام میں تھے. ہم نے چونکہ بارہا انحراف کیا، اکنامک انسرٹنٹی کریٹ ہوئی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے آئی تھنک اس چیز کو ہوا دی، چاہے وہ ڈالر کو پیک کرنا ہو، روپے کی قیمت کو روکنا ہو، یعنی کہ یا ہم نے پیٹرول پہ سبسڈی ہو، گیس اور بجلی کے نرخ چینج کرنے میں دیری ہو، یہ سب وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے ایک مس ٹرسٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی آئی ایم ایف. اب یہ جو ڈیلے ہے نا، آئی تھنک پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. اس کی 2 بہت ہی ڈیفیکلٹ چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ ہمارے چونکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے واپس کمفرٹ کریٹ کرنا
फाइनेंसिंग क्रिएट करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है. सो आई थिंक पहली तो सबसे ये मुश्किल चीज आ रही है IMF को. और एंड IMF इज बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन पाकिस्तान बिकॉज ऑब्वियसली कमर्शियल रसाई नहीं है, मल्टीलैटरल्स की रसाई थोड़ी है. फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी यही कह रहे हैं कि आप टाई अप करें फंड IMF के साथ. सो आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड विद द IMF. टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त जो मैं गवर्नमेंट की बात सुनता हूँ, आई थिंक दे आर वांटिंग टू डू दी प्रोग्राम, दे आर वांटिंग के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, बट बिकॉज डिले की वजह से बजट सर पे आ खड़ा हुआ है, सो उसकी एक डिस्कशन शुरू हो गई है. टाइम पीरियड कम रह गया. अशफाक, हमारा प्रोग्राम ये 30 जून को नॉर्मली खत्म हो जाता है. अभी 9वां रिव्यू नहीं कंप्लीट हुआ, 10th एंड 11th रिव्यू भी बाकी हैं. सो ये है ओवरऑल सिनेरियो. बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि अब भी चूंकि IMF ने डिसएंगेज नहीं किया इस प्रोग्राम की जिम्मन में कि हम किसी तरह ये कर लें. अगर नहीं करते तो फिर या तो इस प्रोग्राम को थोड़ा हमें लेंथन करना पड़ेगा, जुलाई अगस्त तक लेके जाना पड़ेगा, या हमें IMF के साथ अगर ये प्रोग्राम क्लोज होता है तो एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर हम अपने ये 4.3 अरब डॉलर के इर्द गिर्द रहकर टाइम गुजार भी लें, आगे इट्स डिफिकल्ट. ठीक है खुर्रम साहब, आपसे तो हमारी उस दिन से बात हो रही है जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई, और तब से जो इनके फैसले हैं उसके ऊपर अक्सर व बेशतर हम डिस्कशन करते रहे. एक मामला बड़ा था एक्सपेंडिचर्स के हवाले से कि हम पूछते थे कि वैसे तो कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं कि इधर सब्सिडी देंगे, इधर सब्सिडी देंगे, लेकिन ये जो ब्लीडिंग हो रही है, एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हैं, काबीना का साइज़ आप देख लें और इसके अलावा बाकी खर्चे शर्चे देख लें, तो क्या ये भी नज़र आते हैं IMF वालों को, और जाहिर है कि वो इस पे भी कोई बात करते हैं? इशफाक, मैं आपका सवाल लास्ट में सुन नहीं सका, कैन यू प्लीज रिपीट इट? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो एक जानिब हम मुतालबात करते हैं, सीरियसनेस हुकूमत की, चले डिस्कस कर लेते हैं कि वो कितनी सीरियस है ये प्लान करने में, और जाहिर है कि उसकी क्या तवज्जो है तमाम तर मुआशी मसाइल के हल पे मरकूज़, या सारे सियासी मामलात वो इस वक्त देख रही है. क्योंकि इस वक्त कैबिनेट साइज़ देख लें, उसके ऊपर भी हम बजट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स वेरी हाई. तो क्या ये चीज़ें भी होती हैं कि IMF डील होने में ये भी रुकावट बनती हैं? IMF वाले देखते हैं कि भाई ये बातें कुछ करते हैं और इक़दामात कुछ और. बिल्कुल बिल्कुल इशफाक, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस चीज़ का कि आप क्या कह रहे हैं और क्या अमल कर रहे हैं. और आपने देखा है कि पिछले 10 महीनों में हम सब ये बात करते आए हैं कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे कंट्रोल करना है, एनर्जी को कैसे प्लान करना है, कैसे अपनी कमिटमेंट दिखानी है. तो उसका बहुत बड़ा फुकदान रहा है. देखिए, 2 हिस्से होते हैं. IMF या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ आप डील करते हैं तो 2 हिस्से उसके दिखाते हैं कि जब भी इस तरह की कंट्री सिचुएशन फेस करता है, उसमें ये तो डेस्परेट सिचुएशन है ना, ये तो एक यूजुअल सिचुएशन भी नहीं कि कोई गवर्नमेंट अगर आए हुकूमत में, उसके बाद वो अपना एक प्लान दे और वो डील करे IMF के साथ, और बिजनेस एज यूजुअल चले कि IMF ट्रस्ट भी करे कि आप उसके मेंबर हैं, और फिर वो आपके साथ आगे चले गए कि जी ये लें पैसे लें और आप अपना काम करें और हमें फिर अपनी जो है वो जो कंडीशंस होगी आप वो पूरी करते रहिएगा. ये वो सिचुएशन नहीं थी. तो पहली बात ये है कि गवर्नमेंट को तैयारी के साथ आना चाहिए था. उसमें 2 हिस्से जो मैं कह रहा हूँ, एक तो हिस्सा ये था कि पब्लिक के ऊपर आपने सब्सिडी को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि पब्लिक को भी सब्सिडी की जो बीमारी मैं कहूँगा वो ना लगे, और साथ साथ अपनी जो एक्सपेंडिचर साइड है, हम हमेशा टैक्स रेवेन्यूज की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उस टैक्स रेवेन्यू को अगर आप सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो कहते हैं ना कि पानी अगर आप एक नल खुला रखेंगे और टैंक भरने की बात करेंगे और टैंक में छेद होंगे बहुत ज्यादा, उनको आप फिल नहीं करेंगे और पानी भरते रहेंगे तो टैंक कभी भी फिल नहीं होगा. तो यही हमारे यहाँ रहा है कि हम टैक्स की तरफ ध्यान हमने देते रहे, और अभी भी हम टैक्स वसूल करने की बात करें. आप देखेंगे बजट में कितने टैक्सेस लगेंगे, बजट में बेतहाशा टैक्सेस लगेंगे. आप देखिए सुपर टैक्स को इनसे जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10% 1 साल के लिए लगेगा, और वो देखें अब कंटिन्यू हो रहा है. और 10% सिर्फ कंटिन्यू नहीं हो रहा, बल्कि अब तो जो स्लैब्स हैं छोटी कंपनीज पे भी अब वो जो है 1% से लेकर अप टू 10% जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुपर टैक्स लगने जा रहा है. तो ये जो एक्सेसिव टैक्स बर्डन है ना, ये इकोनॉमी को मार देगा, ये चोक कर देगा आपको. और IMF का प्रॉब्लम ये है IMF के साथ डील करने का कि एक तो डेफिनेटली IMF आपको ड्राइव करता है हर तरह से, अपने टेम्पलेट चूज कराता है आपसे क्योंकि आप उससे पैसे लेते हैं. दूसरी बात ये कि अगर आप खर्चों को कम नहीं करेंगे, आप एक तरफ कहेंगे कि जी हम एनर्जी प्लान कर रहे हैं, हम जो है 5 दिन पे ले जाते हैं, 6 दिन पे जो है वो ऑफिस खोल देते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप जो एनर्जी को मार्केट्स बंद नहीं करते, एनर्जी को जो है वो कंसोलिडेट नहीं करते. आपको पता भी सबसे बड़ा हिस्सा आपके इंपोर्ट्स में एनर्जी का है, और आज ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी शुक्र है नीचे हुई है, अदरवाइज अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएं, जो कि मेरा ख्याल में आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होंगी, तो वो आपको और ज्यादा हर्ट करेंगे. तो देखें, एक तरफ अगर आप एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करेंगे, इंटेंट नहीं दिखाएंगे और फिर एनर्जी को प्लान नहीं करेंगे,
امپورٹ بل کو اس طرح سے پلان نہیں کریں گے اور آرٹیفیشلی اس کو روک کے رکھیں گے, ریسٹرکشنز کریٹ کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی جو لاسٹ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے اس میں جو بیک لاگ ہے ایل سیز کا وہ کلیئر ہوا ہے اور جو ری پیمنٹس ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں. یہاں سے ہم تھوڑا سا نارمل ہو گئے ہیں, لیکن وہ بھی دیکھیں اس کا بھی نمبر دیکھ لیں, اتنا کوئی ہائی نہیں ہے. نہیں, میں وہ بھی بتا رہا ہوں, وہ جو ہائی نمبر نہیں آیا ہے اشفاق, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے سرپلس جو اپریل کا آنا تھا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, وہ بھی تقریباً $700-800 ملین کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اچھا یہ ہوا ہے کہ یہ ڈسکشنز ہوئے ہیں. اچھا چلیں خاقان صاحب, اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ مجھے ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ڈیل جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے, پھر بجٹ سر پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اس وقت اگر ہم اپنی سیاسی صورتحال کی بات کریں, اگر یہ موجودہ حکومت جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہی حکومت بجٹ پیش کرے گی, تو اس صورت میں پھر یہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اپنے آخری بجٹ کو تھوڑا سا پیپل فرینڈلی بجٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ سختیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ چاہیں گے کہ ہم نے آگے عوام کو فیس بھی کرنا ہے. تو یہ پہلو بھی آئی ایم ایف ڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے. اشفاق, آپ نے دو بہت ہی فنڈامنٹل ایشو سامنے رکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ کیا ایکسپینڈیچر میں کوئی گنجائش ہے. ایکچولی سوچ پاکستان میں یہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ریونیو پہ رہیں. آج میں نے ایک آرٹیکل ایک انگلش جریدے دا نیوز میں لکھا ہے, اور اس میں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ بننے جا رہا ہے اس کا ریئل ریفارم جو ہے وہ آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ دکھائی دینا چاہیے. فار ایگزامپل, آپ اس سال 5500 ارب روپیہ دیں گے مارک اپ میں. اب آپ یہ سوچئے کہ اگلے سال یہ 7000 ارب کے قریب ہوگا, یعنی کہ آپ پورے ملک سے 9200 ارب نیکسٹ ایئر کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس میں سے آدھا پروونسز کو چلا جائے گا, اور آپ 7000 ارب روپیہ جو ہے وہ مارک اپ میں آپ کو دینا پڑے گا. سو ڈیٹ ری پروفائلنگ کا جو ریفارم ہے, جو آپ کا ریفارم ہے جس کو ہم ٹریجری سنگل اکاؤنٹ یعنی کہ پبلک فائنینسز کی مینجمنٹ ہے. نمبر 2, پینشنز ایک اتنا بڑا خرچہ ہے. اشفاق, آج سے 6 سال پہلے 250 ارب خرچ ہوتا تھا, اس وقت 600 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے. نمبر 3, آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 10,000 ارب کے پروجیکٹس. جی بالکل. سو 10,000 ارب کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ 700 ارب مشکل سے خرچ کرتے ہیں. اس میں اتنا فلف ہے, اس کو اتنا بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس لیے چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں کہ آپ سبسڈیز دینا چاہتے ہیں, اور ضرور دیں, ریلیف سب سے بڑی آپ دیں تھرو انکم سپورٹ پروگرام, آپ کو اس میں ایکسپینڈیچر کا بھی یہ ریفارم کرنا چاہیے کہ یہ جتنی انڈسٹریل آپ نے ریلیف دی ہوئی ہے 1428 ارب روپیہ ہم نے FY22 میں ریلیف دیا ہوا ہے, جو ہم نے اپنے اکنامک سروے میں خود لکھا ہے. اس کو ختم کیجئے, وہاں سے کم از کم 300-400 ارب روپیہ آپ بچا سکتے ہیں. سو واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان ٹرمز آف دا بجٹ کمنگ از کہ آپ کے پاس ایکسپینڈیچر کے اگر یہ ریفارم دکھائی دے تو یہ اسپیس کریٹ ہوگی کہ ایک ہی پروگرام ہے آپ کا جس میں آپ ریلیف دے سکتے ہیں, اور وہ ہے, اس کو بسپ کہیں, اس کو احساس کہیں, میں اس کو انکم سپورٹ پروگرام کہتا ہوں. اس کا حجم 360 ارب سے بڑھا کر خاطر خواہ اضافہ کیجئے. دوسرا اضافہ آپ یہ کیجئے کہ جتنی آپ نے دو SROs کے تھرو یہ ریلیفز دی ہوئی ہیں ان کو کم کیجئے, جس کو آپ نے فرٹیلائزر, پیٹرول, انرجی سیکٹر, ان سب کو منجمد کیجئے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی میں لائیے. یہ پاکستان کو اتنی بڑی لوگوں کو ریلیف دی جا سکتی ہے. دیٹ از دا ریئل ریلیف. اوکے, اچھا ٹھیک ہے. خرم صاحب, اب ذرا یہ فرمائیے کہ اس وقت بجٹ سر پہ ہے, اگر IMF ڈیل نہیں ہوتی تو اس کے بجٹ کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا بجٹ پیش کیا جا سکے گا؟ کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ اور IMF کے پاس ہم اگر نہیں جاتے, اگر IMF ڈیل نہیں ہوتی تو کیا کوئی آپشنز ہیں اس سے ہٹ کے ہمارے پاس؟ اشفاق, کوئی آپشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا اور IMF کے پیچھے لگنا پڑے گا, اور دیکھیں آپ کو کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی. ہم تو لگے ہوئے ہیں پیچھے, مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ساری کنڈیشنز پوری کر دی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں کرتے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی بڑی وہیکلز یا چھوٹی وہیکلز سے ہم جو ہے وہ پیٹرول سبسڈی لیں گے, پیٹرول کا جو ہے وہ ایک پریمیم لیں گے اور ہم موٹر سائیکلسٹ کو دے دیں گے. یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا, یہی فلاڈ ہے ایکچولی. جیسے ہم بات کریں نا کہ سبسڈی ہمیں دینی چاہیے, وہ سبسڈی ہمیں
बैंक अकाउंट के थ्रू जो है ट्रांसफर करनी चाहिए कैश की फॉर्म में, ताकि जो एक इंडिविजुअल है या एक हाउस होल्ड है ना, उसे ये डिस्क्रिप्शन मिले कि वो चाहे फूड पे खर्च करे, बच्चों की तालीम पे खर्च करे, हेल्थ पे खर्च करे या पेट्रोल पे खर्च करे। जाहिर है हम ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट को अपने एड्रेस करने के लिए। हम ये कहते हैं कि जी हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, तो क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो क्रिएट करता है, पॉलिटिकल वोट बैंक को जो है इंप्रूव करता है। हाँ तो ये जो है वो तो हमारी जो कमिटमेंट है ना वो ही नजर नहीं आ रही होती। तो आईएमएफ अब ये अंडरस्टैंड कर चुका है 23 प्रोग्राम्स के बाद कि जी अब तो रियल कमिटमेंट चाहिए। और एक और चीज मैं कहूंगा कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से कमिटमेंट चाहिए। आप यकीन करें, हमारे पॉलिटिशियंस हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि हमारे कितना इस वक्त जो है वो कर्जा खड़ा हुआ है अगले 2 साल का, और हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं, और हमें कितनी बड़ी जोखिम में अभी पड़ना है अगर हम कमिटमेंट नहीं शो करेंगे, पेज पे नहीं है। पॉलिटिकल असल सवाल ही यही है, असल सवाल ही यही है कि हमें बहुत कुछ फेस करना होगा। एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं कि जो बजट है उसमें बेतहाशा आपको टैक्सेस मिलेंगे। एक्सपेंडिचर्स कम करने की बात कोई नहीं करेगा, एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे तो कमिटमेंट नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, आवाम पे बोझ नहीं डालना। यही पॉइंट जो है वो डॉक्टर खाकान के पास में लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल में आपको लगता है कि आगे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी, लेट्स से कि इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये बजट पेश भी कर दिया जाता है, तो फिर मईशत को सुधारने के लिए कोई मिनी बजट या कुछ ऐसा आप देखेंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कि अगर करंट बजट जो है वो फंड के आरा के साथ आप बनाएंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज नेक्स्ट ईयर व्हाट इज लुकिंग राइट इनटू आवर आईज इज अनदर $25 बिलियन। हमने $25 अरब जो है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा मैं सिफर भी लूं तो हमें $25 अरब इकट्ठे करने हैं, रोल ओवर्स, पेमेंट्स, मल्टीलैटरल्स की पेमेंट्स, कमर्शियल, उसको इकट्ठा करना बगैर आईएमएफ के बहुत मुश्किल होगा। अगर आपके दोस्त ममालिक साथ आ भी जाएं तो आईएमएफ का कवर चाहिए होगा। सो आई थिंक दैट विल बी द फंडामेंटल पॉइंट। ये इंटरिम गवर्नमेंट उससे निगोशिएट करे या आने वाली गवर्नमेंट करे, आपको फंड में तो जाना पड़ेगा। बट आप इस बजट में अगर कुछ कलीदी काम एक्सपेंडिचर साइड पे करेंगे तो दैट विल बी अ गुड थिंग। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर खाकीब साहब और खुर्रम शहजाद साहब। मसला सारा यही है कि हम अक्सर बात करते हैं नए टैक्स लगाओ, ये करो वो करो। आईएमएफ डील इस वक्त एसेंशियल है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये करना होगा, क्योंकि आईएमएफ अगर नहीं आएगा तो फिर कोई और भी हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होगा। और साथ ही दूसरी बात यह है कि एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना होगा। आवाम के ऊपर नित नए टैक्स लगाने से, उनकी कबर तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हुकूमत अपने अखराजात को नहीं कंट्रोल करेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।